बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्कूल शुरू हो गए, कॉलेज शुरू हो गए, तो हम भी फिर शुरू कर रहे हैं, अपना मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतालिब पाकिस्तान जो न्यू बुक हमने शुरू की हुई है, नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर द फेडरल बोर्ड, और चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गए जी। इसके बाद इंशाल्लाह 3 चैप्टर्स रह जाएंगे, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और फिर इंग्लिश मीडियम की शुरू करेंगे, फिर इस्लामियात की बारी आएगी एंड सो ऑन इंशाल्लाह। तो चलते हैं। इस छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे इसमें एमसीक्यूज और क्वेश्चन है। चैप्टर 5 तो आप देख चुके हैं कि उसमें बड़ी इसमें यानी मुश्किल उसमें चीज़ें थी, कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल सीधा सीधा चैप्टर है। इसके पहले एमसीक्यूज करते हैं। एक बालक जिस्म में पानी की जो मिकदार है वो 60% होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, दरिया सिंध, जिसके कई नाम हैं। इसको अब्बासीन भी कहते हैं, इसको दरिया अटक भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी से बना हुआ डैम जो है वो तरबेला डैम है, जो कि दरिया सिंध पर तरबेला के मकाम पर बनाया गया है। KPK, जहाँ से सूबा जो हमारा KPK है वहाँ पर है ये। ज़ेर ज़मीन पानी पंजाब सूबे में आपाशी का सबसे बड़ा जरिया, क्योंकि कुछ इलाकों में जो बरानी इलाके हैं, जैसे पूरी पिंडी डवीन हो गई, जेलम, इसके अंदर ज़िले हैं, जेलम चकवाल हो गया, अटक पिंडी, ये बरानी इलाके हैं, यहाँ पर नहरें कोई नहीं है। तो फिर जो सबसे बड़ी काश्तकारी का ज़रिया है वो ये है। दूसरा, यहाँ पर लोगों ने घरों में जगह जगह बोर कराए हुए हैं, खुद आप लोगों में से कई ने कराए होंगे। तो ज़ेर ज़मीन पानी सबसे बड़ा ज़रिया है आपाशी का पंजाब में। पाकिस्तान में डैश में निस्बतन कम बारिश होती है। थोड़ा सा ये टेक्निकल MCQ था, इसलिए इसको मैंने पेज नंबर 94 साथ बता भी था कि ख़ुद भी आप चेक कर लें। पेज नंबर 94 या 93 है। अब जहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि जो इस पेज 94 पे सारे लिखे हुए, पाकिस्तान में मौसम सरमा और मौसम बहार में निस्बतन कम बारिश होती है। अब मौसम सरमा की भी बात हो गई है और मौसम बहार की भी बात हो गई है। तो फिर अब यहाँ पर देखें कि मौसम सरमा का ऑप्शन भी, लेकिन अब यहाँ पर मौसम सरमा का ऑप्शन नहीं है, सर्दी लिखा हुआ है। सर्दी मौसम नहीं होता, ना ही सर्दी मौसम है ना ही गर्मी मौसम है। गर्मा या सरमा या बहार या खिज़ां ये मौसम होते हैं। तो उस हिसाब से सीधा सीधा इसका बहार जवाब आएगा, यानी ये कॉमन सेंस के हिसाब से भी बहार है और ऐसे भी ठीक। हाँ, अगर यहाँ पर सरमा लिखा होता फिर ये एक इशू बन जाता। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों का जरिया माश मोर देन 50% ज़राअत से वाबस्ता हैं लोग हमारे। पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन के वसी ज़खायर हैं, ये सिंध तास अंदोख्त है। अब सिंध तास अंदोख्त का मतलब जो है वो पंजाब भी सूबा आ जाता है और सूबा सिंध भी आ जाता है, क्योंकि ये सारा तास कहते हैं पानी को, सिंध का तास यानी दरिया सिंध के जो इलाके हैं, तो वहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी के वसी ज़खायर हैं, क्योंकि दरिया का पानी के आस पास के इलाके हैं, वहाँ पर पानी का लेवल बुलंद हो जाता है। ये भी पेज नंबर 94 पे ही बाकायदा मेंशन किया गया है। ये मैं इसलिए साथ साथ की दफ़ा पेज नंबर नहीं बताता हूँ, बाद लोग कहते हैं बनी सर इसका जवाब तो ये बनता था, पर इसलिए मैं रेफरेंस के तौर पर साथ पेज नंबर भी लिख देता हूँ। ये देखें, सबसे बड़ा ज़रिया, लाइन अंडरलाइन देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन पानी का ज़रिया सिंध तास अंदोख्त है। अब देखिए, सूबा पंजाब को ने बताया कि ज़ेर ज़मीन पानी आपाशी का एक अहम ज़रिया है, मगर सबसे बड़ा नहीं बताया। बलोचिस्तान में अंदोख बलोचिस्तान ज़ेर ज़मीन पानी की फराहमी में अहम किरदार अदा करता है। सवाल था कि सबसे बड़ा ज़रिया, तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे बड़ा ज़रिया सिंध तास अंदोख्त है, तो फिर ये बात दुरुस्त होगी। सिंध तास अंदोख्त वसी ज़खायर। आपाशी का सबसे बड़ा मकसद ज़राअत मकासद के लिए पानी फराहम करना है। समुद्री पानी से नमक अलग करने के अमल को साफ करना कहते हैं। पानी के मौसर इस्तेमाल वाली फसलों को पेज 99 पे लिखा हुआ है कम पानी की ज़रूरत होती है। कॉमन सेंस, ज़्यादा पानी की तो नहीं होती, क्योंकि वो तो पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, अपने आस्था से इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। थोड़ा पानी यानी कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लो जी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी के ज़खायर के 5 मुस्बत असरात पानी के मसाइल के हवाले से। ये बेसिकली लॉन्ग सवाल है जो नीचे दिए हुए भी है, अब यही शॉर्ट क्वेश्चन भी उन्होंने दे दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा शॉर्ट। फिर बाद बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा निशान लगा देते हैं, मैं फिर अपनी तरफ से मुकम्मल काम कराता हूँ, आगे फिर बच्चे की मर्ज़ी कि वो कितना करना चाहे। पानी के ज़खायर के 5 मुस्बत असरात और उसके मसाइल के हल के हवाले से बयान करें। पेज 99 से लेकर 101 तक।
یہ 94 پیج ہے اور یہ جناب پیج نمبر 99. اب دیکھیں یہ 99. اب یہ لانگ سوال نمبر 3 بھی ہے اور یہ شارٹ بھی ہے. 5 مثبت اثرات. ایک تو جناب ہم لوگ پن بجلی پیدا کرتے ہیں. ایک ایک لائن آپ انڈر لائن کرتے جائیں. پن بجلی کی پیداوار میں ڈیمز اور پانی کے ذخائر اہم کردار ادا کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی ہیں. یہ خود مختار مستقل توانائی کا ذریعہ ہیں. اب ذرا کہ اس کے مسائل کے حوالے سے یہ نقصانات آگے لکھا ہوا ہے. مسائل کے حل کے حوالے سے بیان کریں. مسائل کا حل کیا ہے؟ فلڈ کنٹرول. ڈیموں اور بیراجوں کی تعمیر سے پانی اور سیلابوں کے بہاؤ کو ان علاقوں میں کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اب یہ شارٹ کوسچن نمبر 3 کا جواب بھی اس کے اندر ہی تھا. ایک ایک لائن کرتے جائیں بس. اگلی چیز، نہروں اور پانی کے ذخائر زراعت اور فصلوں کی آبپاشی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بس 3 باتیں. زراعت، نظام آبپاشی اور نہریں جو ہیں وہ زرعی آؤٹ پٹ اور مستقل پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں. 4 ایک اور ماحول کا. یہ بہترین تعمیر شدہ ڈیمز پانی کے ذخائر کو پانی کی رواں فراہمی ذخیرہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور یہ خشک سالی میں بھی بہترین کردار ادا کرتے ہیں. 5 ہو گئے. اگر 6 پوچھے جاتے تو 6 بھی لکھا تھا. پانی صنعتی پیداوار اور انسانی ضروریات کے لیے بہت اہم ہے. یہ صفائی ستھرائی کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کی ضمانت دے کر معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے. 5 پوچھے گئے ہیں تو 5. 6 پوچھے جاتے تو پھر یہ 6 بھی بتا دینا تھا. تو یہ 99 پیج سے لے کر 101 تک ہر ایک کی ایک ایک لائن ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اوورال 6 پوائنٹس بتائے گئے تھے. ہر پوائنٹس کی ایک ایک لائن بتانی تھی. آبپاشی سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن بتا دیں. پیج 95 جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ آبپاشی سے مراد کھیتوں کو مصنوعی طریقے سے پانی دینا ہے جس کا مقصد، یعنی نہروں والا جو پانی دی جاتا ہے یہ بارش وہ نہیں، مصنوعی طریقے سے. اس کا مقصد پودوں اور فصلوں کی پروان کو فروغ دینا ہے. چاہے آپ بورنگ کر دیں، چاہے آپ ٹربائن لگا دیں، چاہے ٹیوب ویل لگا دیں. چونکہ بارشیں کم یا غیر مستقل ہوں، یہ زراعت کا اہم طریقہ ہے جس میں پودوں کو مناسب نمی فراہم کی جاتی ہے. اس کے بعد یہاں پر بتانا ہے نظام آبپاشی مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے بالٹیوں یا ہوز کی مدد سے، یا پیچیدہ طریقے جیسے نالیوں کے ذریعے آبپاشی، جیسے بلوچستان میں کاریز ہوتا ہے، یا آج کل پائپ ہوتے ہیں. سپرنکلر سسٹم ہوتا ہے، فوارے کی شکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے. یا پھر چھوٹے چھوٹے پائپوں میں سوراخ کر کے ہر پودے کے پاس رکھا جاتا ہے تنے میں، تاکہ آہستہ آہستہ ڈرپ کر کے پانی گرتا رہے. چھڑکاؤ یا سیلاب کے ذریعے آبپاشی. اگلا شارٹ کوسچن ہے، سیلاب کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ڈیمز کا کیا کردار ہے؟ یہ وہی پہلے والے شارٹ والا ٹاپک ہے. پیج نمبر 100. ڈیمز کا کردار بیان کریں. پیج نمبر 100. پیج نمبر 100 پہ یہ جی فلڈ کنٹرول. اب اس میں یہ جو ہے آپ نے پورا کا پورا دونوں لائنیں بتا دینی ہیں. ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر سے پانی اور سیلابوں کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اس سے عوامی بھلائی، لوگوں کی املاک کی تحفظ میں بہتری آتی ہے. سیلابوں کے اثرات کے انتظامی ڈھانچے عوامی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. 2 کے 2 منفی اثرات نہیں پوچھے گئے تھے، صرف مثبت اثرات پوچھے گئے تھے. تو یہ آپ نے دونوں لائنیں انڈر لائن کر دینی ہیں. یہ میں مٹا رہا ہوں جو پہلے ہم نے پچھلے سوال میں ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ پھر مکس اپ نہ ہو جائے. اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں. سیم کیا ہوتی ہے اور تھور کیا ہوتی ہے؟ سیم پیج نمبر 96 پہ ہے اور تھور پیج نمبر 97 پہ ہے. یہ جی یہ پہلے سیم اور تھور. پہلے سیم آگے. سیم سے مراد زیر زمین پانی کی سطح زیادہ ہو کر فصلوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے. آج کل ساون کا بھی موسم ہے، اکثر گھروں میں بھی، چھتوں میں بھی سیم آ چکی ہے، دیواروں پہ بھی سیم آئی ہوئی ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور ان کو خراب کر دیتی ہے. غیر معیاری نظام آبپاشی کے بدولت ہوتا ہے. اگر نہروں کی کھالیں پختہ نہ ہوں تو پانی رس رس کے سیم پیدا کرتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ جڑیں پودوں کی گل جاتی ہیں. آپ ویسے بھی گملوں میں پانی زیادہ ڈالنا شروع کر دیں تو پودے کی جڑیں گل جاتی ہیں، سیم ہو گئے. لیکن تھور یہ ہے کہ پانی نمکیات بن کے اڑ جاتا ہے اور سفید سفید چونا جو ہے وہ جس کو کلر بھی آپ کہتے ہیں وہ تھور ہے.
تھور سے مراد نمکیات کا بڑھ جانا ہے، اس کی وجہ سے زمین سے نامناسب نظام آکاشی آب، جس کی وجہ سے فصلوں کا معیار گر جاتا ہے اور مٹی کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نمکیات کی وجہ سے بھی فصلیں نہیں اگ پاتی اور پودے گل سڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کے وسیع نظام آبپاشی کے 5 فوائد بیان کریں 95 اور 96 پیج پہ، جہاں سے چیپٹر شروع ہوا تھا۔ جی آبپاشی کے فوائد، اور یہ لانگ کوسچن بھی ہے ہمارا۔ اب چونکہ شارٹ ہے، پھر اس کے پوائنٹ چھوٹے 3 پوائنٹس یہ ہیں، 4 5 6 7 8 9 10۔ اب 10 تو لانگ سوال میں آئیں گے، تو یہاں پر صرف آپ 3 پوائنٹس کر لیں یا ایک لائن میں کر دینا کہ جو آبپاشی کا نظام ہے وہ بہتر زرعی پیداوار کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ خوراک کا تحفظ کرتا ہے، اس سے معاشی پیداوار بھی ہوتی ہے، روزگار میسر آتا ہے اور ملک کا GDP بہتر ہوتا ہے۔ اس سے جناب یہ کر دیں پن بجلی کی پیداوار ہوتی ہے، کیونکہ نظام آبپاشی میں لاتعداد ڈیمز اور آبی ذخائر شامل ہیں۔ نظام آبپاشی سیلاب کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایسے بس موٹے موٹے 4 پوائنٹس بتا دیں، وہی ہیڈنگ کو تھوڑا سا مثالہ لگا کر لمبا کر دیں، یعنی کوئی سے ان میں سے، یا اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے پھر کوئی سے 3 پوائنٹ پورے یاد کر لیں۔ اگلا سوال جی، پانی کے بہاؤ میں موسم کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ موسمیاتی تغیر، موسم جو چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، اس کا پانی کے بہاؤ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ 94 پیج، یہ 94 پیج۔ پانی کے بہاؤ میں موسمیاتی تغیر کا کردار، پہلے ہیڈنگ دیتے جانا ہے، ایک لائن بتاتی جانا ہے۔ مونسون کا موسم جولائی تا ستمبر، یہ ہیڈنگ دینے کے بعد بتا دیں جی کہ یہ موسم بہت زیادہ بارشیں لاتا ہے، یہ بارشیں دریاؤں میں پانی کی سطح اور ملک کا آبی ذخائر میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ موسم سرما بہار اکتوبر تک، اس موسم میں نسبتاً کم بارش ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، قراقرم کی چوٹیوں کی پگھلتی برف مسلسل اس دوران کم ہو جاتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے۔ موسم گرما مئی تا جون، جب موسم سرما کی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے تو دریاؤں میں اور نہروں میں پانی کا بہاؤ کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ برف آلریڈی پہلے پگھل چکی تھی اس میں اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں، تو اب جو ہے نا بہت کم پانی شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے بعض بچے جو ہیں وہ پانی کے معیار والا سوال کر دیں، یہ اور سوال بنے گا۔ یہ پانی کے معیار کی بات ہو رہی ہے، جو شارٹ کوسچن ہے وہ پانی کے تغیر کا بات تھا، پانی کے بہاؤ میں معیار کی بات نہیں ہوتی، اسٹینڈرڈ یہ ہو رہی تھی کہ پانی زیادہ یا کم کب ہوتا ہے، کس موسم میں، یہ بات ہو رہی تھی۔ لاسٹ سوال ہے، پانی کو ضیاع سے بچانے کے لیے ہونا چاہیے تھا، مؤثر اقدامات بیان کریں 98 اور 99۔ یہ 95 پیج ہے، نیچے چلتے ہیں تیز سے، 98 اور 99 یہ ہے جی۔ پانی کے ضیاع سے بچانے کے لیے چند مستقل حل، یہ لانگ سوال ہے اور یہ شارٹ بھی ہے۔ ایک تو جناب آپ پوائنٹ بتا دیں کہ آلودہ پانی کی صفائی کو بڑے پیمانے پر صفائی کی جائے، اور سیوریج اور صنعتی فضلے کو صاف پانی میں چھوڑنے سے پہلے اس کو صاف کیا جائے، یعنی آلودہ پانی کی صفائی کی جائے۔ بارش کے پانی کو کاشتکاری کے لیے مؤثر استعمال فروغ دینا چاہیے، یہ گھریلو سطح پر بھی اکٹھا ہو سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تالابوں کی سطح پر بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ سپرنکلر اور ڈرپ سسٹم کا استعمال کی جائے، میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، سپرنکلر مطلب ہے فواروں کے ذریعے پانی ڈالنا، اور وہ آہستہ آہستہ پانی ڈالتا ہے اور گرتا ضائع نہیں ہوتا، اور ڈرپ سسٹم قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے پودوں کی جڑوں کے پاس۔ اس کے بعد زیر زمین پانی کو نکالنے کے ساتھ انتظامات کیے تاکہ ضرور زیادہ پانی کا استعمال نہ ہو، نہ کہ نمکین پانی کو کنٹرول کیا جائے۔ عوام کی آگاہی کے لیے پروگرام چلائے جائیں تاکہ پانی کے مستقل استعمال، آلودگی کی روک تھام اور پانی کے تحفظ کے شعور کو دیے جا سکے۔ یہ تو کامن سینس والا سوال ہے کہ آپ پانی کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ضرور زیادہ استعمال مت کریں، کیونکہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا حساب دینا ہے دینی راہ سے بھی۔ ایون وضو کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پانی کا استعمال غیر ضروری منع کیا گیا ہے، کیونکہ پانی نعمت ہے بہت بڑی۔
آلودہ پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جائے، دوبارہ سبزیوں کے لیے استعمال کر دیا جائے، بارش کے پانی کو اکٹھا کر دی جائے تاکہ بعد میں استعمال سکے. تبھی گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی ہوتی ہیں جہاں پر کپڑے شپڑے بھی لوگ دھوتے ہیں اور وہاں پر جانور بھی بعد میں پانی پیتے ہیں، تو وہ ایک کافی دنوں تک، کافی عرصے تک وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے، اسٹوریج کرنی چاہیے. بورنگ جو آپ کرتے ہیں گھروں میں وہ اس کا استعمال کم کریں، کوشش کریں کہ اتنا ضرورت ہو اتنی پانی وہاں سے، ورنہ زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے. لو جی پیچھے رہا کہ جناب ہمارے لانگ سوال اور رانگ سوال کے آپ کو پتہ ہے کہ اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو اب تک تھوڑی سی اجازت، اس دوران میں اپنی چائے بھی مکمل کرتا ہوں. اگر آپ نے پینی ہے تو فوراً گھر سے بنوائیں اور چائے پئیں. ٹھنڈا پانی پیئیں. پاکستان زندہ باد.